बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं रईस इकबाल पंजाब कॉलेज कबीरवाला से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर जो 1 था हमारा, उसमें हवाई सबक को शुरू किया था, जो कि एक सफ़रनामा था, और उसका पहला सफ़ा हमने पढ़ा था। मेरी ये कोशिश थी कि पहले सफ़े के हवाले से जहाँ जहाँ हल लुग़त आती है, मुश्किल अल्फाज आते हैं, तो उनके मैनी साथ साथ आपको बताता चला जाऊँ, और जहाँ अहम पैराग्राफ हैं उन पैराग्राफ की वजाहत भी करते चलें। बेटा, आज हमने उसी सबक का दूसरा सफ़ा शुरू करना है। किताब इंशाल्लाह आपके सामने होगी और आप साथ साथ उसके मैनी लिखते चले जाएंगे, और जहाँ जहाँ वजाहत तलब नुकात आएंगे उनकी वजाहत भी हम करते चले जाएंगे। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 48 आप देखेंगे, वहाँ से आज हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो जो पहला हिस्सा था हवाई सफ़रनामे का, उसमें बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन जिस तरह से सफ़र पर रवाना होती हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने डराया, बहुत सारे अशख़ास ने डराया कि हवाई का सफ़र एक तो काफ़ी ज़्यादा तवील है और 24 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तान से हवाई रियासत पहुँचते हुए। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये थी कि खुदा न खास्ता अगर रस्ते में कोई तूफ़ान आ गया तो हवाई जहाज़ हवाई पहुँचने से पहले, क्योंकि वो एक जजीरा है बहरुल काहिल का, तो ऊपर खुदा की ज़ात होती है और नीचे सिर्फ समंदर होता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ गया तो आप कहाँ जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे डर उसके दिल और दिमाग के अंदर मौजूद थे। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे लिए अब रुकना नामुमकिन था, क्योंकि उसका शोहर पहले ही हवाई पहुंच चुका था। तो वो बारास्ता यानी कलकत्ता पहुंची, कलकत्ता से हांगकांग, हांगकांग से होते हुए जापान पहुंची, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए एक सफ़ीर के यहाँ क़याम किया और आखिरकार वहाँ से वो हवाई रियासत पहुँच जाती हैं। लेकिन उसकी ये गलत फहमी उस वक्त दूर हो जाती है कि जब वो जहाज़ बिल्कुल आराम से, बल्कि वो मुहावरे का इस्तेमाल करती हैं कि रेशम की तरह सर करते हुए, जैसे रेशम को हवा में छोड़ दिया जाए और वो बड़े आराम और सुकून से सफ़र करती है, हवा के दोष पर रक्स करती है, जहाज़ बिल्कुल ऐसे ही चलता गया। तो यहाँ तक का हमने एक सबक जिसमें उन्होंने अपनी इब्तदा के बारे में, सफ़र के आगाज़ के बारे में उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने कौन सी फ़्लाइट का इस्तेमाल किया, ब्रिटिश एयरलाइन कंपनी का उन्होंने इंतखाब किया और किस तरीके से वो हवाई तक पहुँच गई। तो यहाँ से हम आगे इसको शुरू करेंगे। तो कहती हैं कि रात को 10:30 बजे हमारा हवाई जहाज़ दारुल सल्तनत होनोलुलु, जो कि हवाई का दारुल सल्तनत है। हवाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका की 50वीं रियासत है और ये बहरुल काहिल के दरमियान एक जजीरे पर मुश्तमिल है। बहुत ही खूबसूरत एक इलाका है, बहुत ही खूबसूरत एक रियासत है और फूलों के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्दा और ख़ूबसूरत, दिलकश और हसीन फूल वहाँ पर पैदा होते हैं। इसलिए वहाँ की एक रस्म है कि जो भी मुसाफिर वहाँ पर जाता है या कोई सियाह वहाँ पर जाता है, सफ़र करके जाता है, सैर के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसका इस्तकबाल बाकायदा फूलों से किया जाता है। उसके गले में बाकायदा फूलों के गजरे डाले जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं। तो जैसे ही मुसन्नफ़ा वहाँ पर पहुँची तो उनके साथ भी ऐसा ही किया गया और उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन उनको एक और उम्मीद थी। बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन ये चाहती थी कि उनका इस्तकबाल उनके मियाँ खुद करें, लेकिन वो किसी मसरूफियत की वजह से वहाँ पहुँच नहीं सके। तो ये वो बयान करती हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, मियाँ को उन्होंने तार दे दिया था, उनको ख़त लिख दिया था, ताकि वो फ़ौरन ही जैसे ही वहाँ पर उनकी आमद हो तो वो उनको लेने के लिए पहुँच जाए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनको काफ़ी मायूसी हुई, क्योंकि मियाँ जो थे उनके नदारत थे, गैब थे, वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको काफ़ी गुस्सा भी आया। वो बयान करती हैं कि जब अपने मियाँ के बारे में मैंने पूछा तो उनके बारे में पता चला कि वो बिल्ली की तरह 3 घर तब्दील कर चुके हैं। मैं शुरू से आपको बता चुका हूँ कि ये वो सबक है कि जिसमें मुसन्नफ़ा बहुत सारे मुहावरों का इस्तेमाल करती हैं। शुरू में उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था कि पेट में हौल उठना, उसके बाद एक और मुहावरा इस्तेमाल किया। ये तशरीह के अंदर जब आप लिखेंगे तो ये नुकात आपको बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ लिखने पड़ेंगे ताकि आपकी तशरीह बेहतर बन सके। तशरीह के अंदर इन्हीं बातों की ही वजाहत की जाती है। तो बिल्ली की तरह 3 घर वो तब्दील कर चुके थे, यानी अब उनका कोई अता पता नहीं था। यूनिवर्सिटी जिसके अंदर वो ठहरे हुए थे, जब वहाँ पर वो फ़ोन करती हैं तो पता चला कि आप वहाँ से ईस्ट वेस्ट सेंटर जाकर पता करें। ईस्ट वेस्ट सेंटर अमेरिका की रियासत हवाई का एक बड़ा मुनफरिद तालीमी इदारा है, जहाँ पर वहाँ की हुकूमत बाकायदा तालीम हासिल जो करने के लिए जाते हैं उनको वजीफ़ा देती है, और वो वजीफ़ा अच्छा खासा होता है। मुसन्नफ़ा ये बयान करती हैं कि वो वजीफ़ा इतना होता है
کہ ایک پورا خاندان ہوائی ریاست میں ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایتی یونیورسٹی نہیں ہے، ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے کوئی روایتی یونیورسٹی والا ادارہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ بس جائیں، تعلیم حاصل کریں، کتابیں پڑھیں، آپ کو وظیفہ مل جائے گا، رجسٹریشن آپ کو کروانی پڑے گی، ایک عمدہ آپ کو کمرہ مل جائے گا، وہاں پر رہیں گے۔ اور سب سے مزے کی بات اس یونیورسٹی کی یہ ہے کہ نہ آپ کو وہاں پر کوئی امتحان دینا ہوگا، نہ وہاں پر کوئی باقاعدہ لیکچر لینے پڑیں گے۔ پوری دنیا سے جو امریکہ کی حکومت ہے وہ عمدہ لیکچرارز کو جو انوائٹ کرتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، وہ لیکچر دیتے ہیں، لیکن کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ یہ صرف وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو پڑھائی کے شوقین ہوتے ہیں، جو محقق ہوتے ہیں، جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ وظیفہ لے کر باقاعدہ ہوائی کا رخ کرتے ہیں اور خصوصاً ایسٹ ویسٹ سینٹر میں قیام کرتے ہیں۔ تو مصنفہ جب وہاں پر پہنچی اور ان کو پتہ چلا کہ میرے میاں وہاں بہت سارے گھروں کو تبدیل کر چکے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ کسی نے یہ اطلاع دی جہاں انہوں نے فون کیا ہاسٹل کے اندر کہ وہ اب ایسٹ ویسٹ سینٹر میں ہیں۔ دراصل ان کے میاں گئے تو باقاعدہ سفارت کے لیے تھے، لیکن انہوں نے وظیفہ بھی لے لیا تھا ایسٹ ویسٹ سینٹر کا، تاکہ وہ وظیفے کی مدد سے وہاں اچھے انداز میں رہ بھی سکیں اور ساتھ ساتھ تحقیق بھی کر سکیں اور اپنا پیسہ بھی وہ بچا سکیں۔ اس لیے ہائی رائز ہاسٹل کے اندر ان کا وہ قیام نہیں تھا۔ اب ان کو غصہ آ گیا، وہ کہتی ہیں کہ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے بیوی آئی ہے اور استقبال کے لیے ان کا میاں وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے گلے میں ہار ڈالے۔ جو شروع میں آپ کو تذکرہ کر چکا ہوں کہ مہمان کا استقبال ہمیشہ ہاروں سے کیا جاتا ہے اور پھولوں کے گجروں سے کیا جاتا ہے۔ پیچھے ایک اور کار میں کچھ گٹار ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں حسب معمول برسنا یعنی غصہ کرنا، کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اصل میں ان کے نہ آنے کا ایک مقصد یا ان کے نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہوائی کا اور پاکستان کا جو وقت ہے اس میں 24 گھنٹے کا تقریباً جا کر فرق پڑتا ہے۔ یہاں سے ہم کوئی تار اگر بھیجتے ہیں 25 تاریخ کا تو وہاں وہ 26 تاریخ کو جا کر پہنچتا ہے، یعنی وہ اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہاں سے جاتا ہے تو وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کس وقت وہ وہاں پر مسافر پہنچے گا۔ ان کے میاں کو یہ غلطی ہوئی تھی، ان کے شوہر کو یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ پورے 24 گھنٹے دیر سے سمجھے تھے، ان کو خط دیر سے ملا تھا، جس وجہ سے وہ موقع پر استقبال کرنے کے لیے نہیں آ سکے، اور اس کا بیگم اختر ریاض الدین کو بہت بعد میں جا کر ادراک ہوا۔ تو اس لیے کہتی ہے کہ میں حسب معمول ان کے اوپر غصہ نکالتی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ہوائی کا وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مصنفہ یہاں مذاق کا استعمال کرتے ہوئے ایک روایتی فقرہ دہراتی ہیں، ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ یہ دوسرا حصہ ہے سفر نامہ ہوائی کا۔ پہلا حصہ کہ انہوں نے کس انداز میں تیاری کی اور وہ ہوائی پہنچی، ہوائی پہنچنے کے بعد ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا، اور جب وہ گھر میں پہنچی جو کمرہ انہوں نے ان کے ہسبینڈ نے ان کے شوہر نے لیا ہوا تھا اس میں کس طرح سے وہ قیام کر رہے تھے کہ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن میاں ریاض صاحب ٹالتے جائیں اور کہتے جائیں کہ صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں نہ جاؤ۔ اس کی وجہ سمجھ میں آئی کہ جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا، ہر دراز سے میلے موزے اور جیب سے تھیٹر، سینما فلور شو کی پرچیاں اور ریز گاری یعنی کھلے پیسے، اور جو برتن تھے انہوں نے بالکل نہیں دھوئے تھے، یہاں حاشیہ کی علامت لگی ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جہاں پر بھی حاشیہ کی علامت آتی ہے اس کی وضاحت عام طور پر صفحے کے آخر میں کر دی جاتی ہے۔ یہاں اس سبق کے اندر آپ کو بہت سارے حاشیے بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے، یہ علامتیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے رموز و اوقاف کے اندر بھی یہ پڑھا تھا۔ اور یہ حاشیے کی علامت جس جگہ آتی ہے تو اس کی تفصیل عام طور پر صفحے کے آخر میں، ورنہ اس سبق کے آخر میں، یہ کتاب کے آخر میں دی جاتی ہے فہرست کی شکل میں۔ تو یہاں پر بھی بہت ساری علامتیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ مصنفہ بہت سارے انگریزی زبان کے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور پھر ان کی وضاحت وہ صفحے کے آخر میں خود ہی کر دیتی ہیں۔ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ درجنوں موزے، رومال، بنیان انہوں نے خرید ڈالے تھے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کے 2 بجے تک ادھم مچتا رہا، یعنی شور شرابہ ہوتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفائی پسند خاتون تھیں، لیکن ان کے خامد نے گھر کے اندر نئی چیزیں خرید کر گھر کو بھر لیا تھا، صرف اس لیے کہ پرانا سامان اس کو دھونا نہ پڑے، صفائی نہ کرنی پڑے، اس لیے گھر کے اندر بالکل صفائی نہیں تھی اور ایک ادھم مچا رہا، کیونکہ مصنفہ جب وہاں پر پہنچی تو رات دیر تک وہ وہاں پر صفائی کرتی رہیں۔
پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اس لیے اس کی تنبیہ ہی کافی تھی، اس کی ہدایت ہی کافی تھی، کیونکہ اس کی ہدایت کے اندر دھمکی بھی شامل تھی، اور اگر ہم اس کی بات نہ مانتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ اور اس کا نام بھی بڑا ہی عجیب تھا اور دہشت والا تھا، یعنی ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی۔ اس نے ایک ہی تنبیہ کی اور ہم خوفزدہ ہو گئے۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے۔ واللہ عالم یعنی خدا جانے، واللہ عالم کہتے ہیں یعنی خدا جانے کب ہماری آنکھ کھلی۔ میاں جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا، زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا بنایا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے داغ کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا اور وہاں پر سے جالے اور چیونٹیاں اور وہ گرد ہٹا ہٹا کر مصنفہ کہتی ہیں کہ وہ کافی تھک چکی تھیں۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر ہم نے احسان کیا تھا شام کو، یعنی یہاں تک یہ حصہ جو ہے اس سفر نامے کا، یہ اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے مکمل طور پر ہوائی کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، خاص کر جزیروں کی خوبصورتی کو، ہنوما بے جو کہ ایک جزیرہ تھا، اور پھر ہوائی یونیورسٹی کا ذکر ہے، جاپانی باغ کا ذکر ہے، اور ہوائی یونیورسٹی کے اندر کی جو صورتحال ہے، یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر ہے، یہ سپر مارکیٹ کے حوالے سے انہوں نے بات، یعنی اصل سفر نامہ یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سفر نامے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ اس میں مصنف کی ذات بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو یہاں پر شروع میں مصنفہ نے اپنی ذات کو شامل کیا ہے، اور یہاں اب باقاعدہ ہوائی کی زندگی کو وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ جہاں سے وہ سفر نامہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے، یہ سبق کا اہم حصہ بھی ہے، کیونکہ جب پیراگراف آتا ہے تشریح کے لیے تو وہ عموماً ہوائی کے اندر سے ہنوما بے جزیرے کے متعلق اور وہاں کی خوبصورتی کے متعلق دیتے ہیں، یا سپر مارکیٹ کے حوالے سے، یا پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر کے حوالے سے تشریح کے لیے پیراگراف آتا ہے، اور اس میں منظر کشی مصنفہ نے بڑی خوبصورت کی ہے۔ سفر نامے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم ایک تحریری انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر منظر کشی نہ ہو، جزیات نگاری نہ ہو، اور باتوں کو باریک طرح سے پیش نہ کیا جائے تو شاید وہ اتنا اثر نہیں کرتی۔ مصنفہ کی یہ خوبصورتی ہے اور اس کی یہ ایک کمال ہے کہ انہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر ہنوما بے ہو، چاہے ہوائی یونیورسٹی ہو، جاپانی باغ ہو، یا وہاں کے جزیرے ہیں، ان کی دلکشی کو بڑا عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ جب آپ پیراگراف کی تشریح لکھتے ہیں تو وضاحت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پیراگراف کے اندر سے اہم نکات نکالیں گے، اس کی منظر کشی کو دیکھیں گے، اس کی جزیات نگاری کو دیکھیں گے، اور وہ ترتیب کے ساتھ آپ بیان کریں گے۔ مثلا یہ اکثر پیراگراف تشریح میں آ جاتا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، یعنی سب سے پہلے وہ گھر سے بالکل انہوں نے فرصت حاصل کر لی تھی، کام کاج ختم کر لیا تھا، اب انہوں نے باقاعدہ ہوائی کو گھومنا تھا، تو اس لیے جزیرے کی سیر کرنے کے لیے وہ کار پر وہاں پہنچے۔ اب یہاں سے وہ پوری منظر کشی بیان کرتی ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کی کرنے وہ سورج بدل رہا تھا، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں جزیرے پر پہنچی اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، اور سورج غروب ہونے کا منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ ایک سمندر کا نظارہ تھا، ساحل پر وہ کھڑی تھیں، دوسری طرف سورج غروب ہو رہا تھا، شفق سورج کی لال رنگ جو سورج کا تھا وہ بہت زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے آج تک زندگی میں نے یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے لندن کی خوبصورت صحراؤں کو دیکھا ہے، میں نے دنیا گھومی ہے، اس سے خوبصورت شاید صحرا بھی دیکھے ہیں، جزیرے بھی دیکھے ہیں، سمندر بھی دیکھے ہیں، لیکن ہوائی کے اندر جب آپ سمندر کے کنارے پہ جاتے ہیں، ہنوما بے کے جزیرے پر جاتے ہیں، اور وہاں شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو جو وہ نظارہ ہے جو اس میں دلکشی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے وہ بیان کرتی ہیں کہ تا حد نظر جہاں تک نگاہ جاتی تھی، جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی، سبزہ ہی سبزہ موجود تھا۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوواہو، یعنی اس وقت جس جزیرے پر موجود تھی، ہوائی ریاست ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جزیرے اور بھی موجود ہیں۔ اوواہو اس میں آ جاتا ہے، ہنوما بے آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہونولولو جزیرہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں۔ اس وقت وہ اوواہو جزیرے یعنی ہنوما بے کے بالکل ساتھ ہی جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے وہاں پر موجود تھی۔ کہتی ہے کہ یہاں پر کہنہ مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا، وہ کہتی ہے کہ یہ جو دنیا ایک مشکلات سے گزر رہی ہے، لگتا ہے کہ یہاں اس کا نئے سرے سے وجود ہوا ہے۔ دنیا کی ابتدا ہی یہیں سے ہو رہی ہے،
مصنفہ کو وہ منظر اتنا پیارا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیسے پوری کائنات یہاں دوبارہ سے پیدا ہو رہی ہے، کائنات کا ظہور یہاں سے دوبارہ سے ہو رہا ہے۔ بالکل چھوٹا سا جزیرہ، وہ کہتی ہے کہ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا جاتا ہے، بہت گہرا سمندر ہے بحر الکاہل، اور وہاں ہوائی کی ریاست اور ساتھ اوواہو کے قریب جو سمندر، جزیرے کے بالکل قریب ہی اس کی گہرائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے، پانی بالکل صاف اور شفاف ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے جزیروں پر جائیں کیونکہ وہاں پر برف باری زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں کا جو پانی ہے بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن ہوائی کی وہ جو ہوائی کا جزیرہ تھا اور وہ جو ریاست تھی، جب اس کے جزیرے پر اور اس کے ساحل پر ہم نے دیکھا، کہتی ہے اس کا پانی تو ان یورپی جو پانی تھے یا یورپی جو آبی کنارے تھے ان سے بھی زیادہ خوبصورتی وہاں پر نظر آ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ وہاں پر پہنچی تھی، کہتی ہیں کہ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہے۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ یہ وہ پیراگراف ہے جو اکثر تشریح کے اندر آ جاتا ہے اور اہم پیراگراف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سفر نامے کے اندر پہلی دفعہ ریاست کی خوبصورتی کو اور منظر کشی کو بیان کیا ہے، اور اتنے دلکش اور خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے کہ پڑھنے والے کا دل کھینچا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ہوائی ریاست ضرور دیکھنی چاہیے، اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی ایک کامیاب سفر نامہ نگار کا کمال ہے کہ جب وہ تحریر لکھے تو جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس تحریر کی طرف کھینچا چلا جائے اور اپنے آپ کو وہ اسی جگہ پر محسوس کرے۔ ہوائی کی خوبصورتی کو مصنفہ جب بیان کرتی ہیں تو قاری اپنے آپ کو اسی جزیرے میں محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ اس کا کمال ہے۔ اس کے علاوہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں کے کوہ ساروں میں اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ ایک طرف ساحل سمندر ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ سورج غروب ہو رہا ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، جبکہ اس کی دوسری طرف خوبصورت نوکیلے پہاڑ اور سرسبز پہاڑ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر جو دامن ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ زیادہ تر وہاں پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سما بڑا ہی دلکش اور حسین ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ پہاڑ کہیں کہیں سنگلاخ ہیں، نوکیلے ہیں، اور کہیں کہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں پر کئی عرصے سے بارشیں ہوتی رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بارشوں کا ٹھکانہ ہے، بارشیں پیدا یہاں پر ہوتی ہیں، بارشیں رہتی یہاں پر ہیں، کیونکہ ہر وقت وہاں پر ہلکی ہلکی بوندیں گرتی رہتی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہے اوواہو، اس ریاست کی، ہوائی ریاست کا وہ جو چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کی دلکشی مصنفہ نے بڑے بھرپور طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ایک منسلکہ ایک اور چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہلکا سا وہ تاثر دیتی ہیں کہ اگلے دن سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی، یعنی اوواہو جزیرہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور جزیرہ موجود ہے، اس کا نام ہے ہنوما بے۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوری چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ اس پانی میں سب سے مہذب اور شفاف پن یہ ہے کہ اس میں آپ کو بالکل کوئی میل نظر نہیں آئے گا، بالکل صفائی نظر آئے گی، آپ اس میں اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہنوما بے کا ساحل دنیا کے اندر آبی مخلوقات کے لیے مشہور ہے، اور اسی لیے وہاں پر قریب ہی ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے کہ جو آبی مخلوقات کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ پوری دنیا سے محقق، تحقیق کرنے والے، ڈاکومنٹریز بنانے والے اس جزیرے کا رخ کرتے ہیں، وہاں ہوائی میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور وہاں سے آبی مخلوقات کے حوالے سے وہ نئی سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہتی ہیں کہ یہ جزیرہ جو ہے اس لیے بھی اہم ہے ہنوما بے کہ یہاں پر ایک ہوائی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے کہ جو آبی مخلوقات کے حوالے سے اس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور سب سے زیادہ وہاں پر علم سمندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ تھا کہ جس کے اندر مصنفہ نے جو سب سے اہم حصہ ہم نے آج پڑھا ہے کہ مصنفہ نے اس جزیرے کی خوبصورتی کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب آپ تشریح لکھتے ہیں تو اس میں اس خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ کو حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی سبق کے اہم ترین حصے ہیں کہ جس میں مصنفہ نے ہوائی کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو چند ایسے حوالے میں لکھ کر دے دوں تاکہ آپ تشریح کا حصہ بنائیں، کوئی بھی پیراگراف آ جائے، چاہے ہنوما بے کے حوالے سے ہو،
चाहे रियासत ओवाहो के हवाले से हो, चाहे जापानी बाग के हवाले से हो, चाहे ईस्ट वेस्ट सेंटर या हवाई यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, तो आप उसमें वो अशार जो हैं वो लिख सकें और बेहतर अंदाज में अपनी तशरीह को मुकम्मल कर सके। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैंने जो यहाँ आज हमने 1.5 सफ़ा पढ़ा है, इसके हवाले से जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी दर्ज कर दिए हैं, लुगत का हल भी निकाल दिया है, साथ साथ वजाहत भी कर दी है। और इसके अलावा अहम बात हवाला जात जो कि पूरे सबक के लिए आपको फ़ायदेमंद साबित होंगे। इससे पहले भी 2-3 हवाले मैं लिखवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो ये हवाले आप उसमें ज़रूर लिखेंगे। मसलन हवाई की खूबसूरती को बयान करने के लिए आप ये शेर लिख सकते हैं, बकौल शहर के खा खा के औस और भी सब्ज़ा हरा हुआ। औस कहते हैं शबनम को, और था मोतियों से दामाने सहरा बरवा। ये जो आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा था उस हवाले से ये शेर बिल्कुल मौजू है। अब ये देख सकते हैं कि उसकी खूबसूरती बयान करने के लिए इस शेर को किसी भी हिस्से में तशरीह के अंदर लिखा जा सकता है। दूसरा शेर आप तशरीह में लिख सकते हैं कि मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। इस शेर को भी आप हनुमा बेग की खूबसूरती के लिए रकम कर सकते हैं। या हर सू कुदरत के हैं लाखों जलवे, हर सू कुदरत के हैं लाखों जलवे, हैरान हूँ दो आंखें क्या क्या देखें, गुलजार हस्ते बू ना बेगाना वार देख। ये मुहावरे के तौर पर भी अक्सर ये शेर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये याद कर लें तो ये बड़ा ही आसान शेर है और साथ साथ तशरीह के लिए बहुत मौजू भी है। गुलजार हस्त बू ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज़ इसे बार बार देख। ये दूसरा जो मिसरा है इस शेर का वो ज़बान ज़द आम है। खुलासे के हवाले से तकरीबन 1 सफ़े का खुलासा शुरू के अंदर मैंने आपको नुकात बना कर दे दिए थे। अब दूसरे 1.5 सफ़े के हवाले से जो है नुकात, उसमें जो आज हमने पढ़ा हुआ है हवाई में आमद और उनके मियाँ का इस्तकबाल करना, उसके अलावा घर की सफाई और सैर व तफरीह के लिए इब्तदा जो उन्होंने की, और जजीरा हनुमा बेग की मंजर कशी जो उन्होंने की है वो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो ये नुकात भी आप खुलासे के अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। आप इस तरह कर सकते हैं कि जितने मैं आपको नुकात बताता चला जाऊं, आप उन नुकात के हवाले से एक एक पैराग्राफ लिखते चले जाएं। जब हमारा सबक ख़त्म होगा तो आपका एक शानदार खुलासा भी मुकम्मल हो चुका होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये मेरी कोशिश होगी कि ना सिर्फ हम सबक को मुकम्मल करें, आपको मैं हल लुगत भी दूं, मुश्किल अल्फाज के मैनी भी आप तक पहुंच जाएं, और साथ साथ जो एक तरतीब है अहम पैराग्राफ के सियाको सबाक की और तशरीह की, 3 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, वो 3 पैराग्राफ भी मैं आपको बताऊँगा। उनका हवाला मतन आपने कैसे लिखना है, उनका सियाको सबाक आपने कैसा लिखना है, और तशरीह आपने उसकी किस अंदाज में और किन हवालों के साथ करनी है वो भी बताऊंगा, और खुलासा भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।